मैंने तेरे अब्बे के साथ तुझे दफन किया था कि हाँ। अब वो बैठा कब्र में बातें कर रहा हूँ, कब्र खोदते हो ना, कब्र खुल गई, रात वाली कब्र खुली, कि मैंने इसको तो दफन किया था और इसके मुंह के अगले बंद मैंने खोले थे, मुझे ये चेहरा याद है, और ये बैठा कुरान पढ़ रहा है। तो मैंने कहा चाचा मैंने तुझे दफन नहीं किया था? कर हाँ किया था। कहने लगे तू जिंदा है, कब्र में कुरान पढ़ रहा है। कहा जो कुरान से दोस्ती रखते हो मरते, वो तो मरते नहीं। बोले या असी मरना नहीं, 2 रुपया कोई कहाँ मरते। फिर मैं उससे दिल चाहता था और बातें करूं, किसी ताकत ने मुझे कहा अल्लाह के पर्दे ना खोल। उसे एकदम मेरी जुबान बंद हो गई और मैंने वहां सारी मिट्टी ईंटें लगा दी और उसको बंद कर दिया और कहा जब तक मैंने ईंटें ना लगाई, बंद ना की, 2 चीजें आती रही। खुशबू आ रही थी, कुरान की आवाज आ रही, बहुत खुशबू थी, कुरान की आवाज थी। और कहा था कि मैंने ईंटें लगा दी, उस पे मिट्टी का गारा लगा दिया, हर चीज बंद कर दी। और कहा मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मिट्टी का गारा, ईंटें हट रही हैं और इनमें से खुशबू और कुरान की आवाज। और कहा मेरा जी चाहा, चाचे बशीर ने कहा मेरा जी चाहा काश ये कब्र मेरी हो। किसकी कब्र है? जिसके पड़ोस में ये बेड बंदा है। ये कब्र किसकी है? जिसके पड़ोस में ये बंदा है। कब्र का पड़ोसी ये बंदा है। कहा मैं इंतजार में रहा कि ये कब्र किसकी होगी। तो कहा कि मैं उस कब्र वाले का इंतजार में रहा। मैयत आया, मैयत आया तो उस मैयत के साथ उसको दफन करने लगा। कहा तदफीन में मैंने पूछा ये बंदा कौन? तो बंदा कौन? मैं उस महकमे का नाम नहीं लेता। कहा कि ये फलां महकमे का फलां मुलाजिम था, फिर रिटायर हो गया। फिर रिटायर होने के बाद इसने क्या किया, जिन जिन से कुछ पैसे लिए थे अपनी पेंशन से उनके दरवाजे पे जाके दे के आता, और जो याद नहीं होता था अपनी पेंशन से कटवा के किसी मस्जिद में देता कि अल्लाह मैंने वहां वहां पैसे कुछ लिए थे, वो तेरी मस्जिद में दूं, मुझे याद नहीं है। और फिर कुरान से दोस्ती की और कुरान पढ़ता था और कुरान से ताल्लुक था। कहा मौत से पहले भी इसने कुरान को ऐसे दरमियान में निशानी लगा के रखा कि मैं फिर पढ़ूंगा, और लग के ना ऐसे झुक गया, सर कुरान पे था और रूह निकल गई। कहा कुरान पढ़ने वाले मरते कहाँ मरते हैं? कितने लोगों के घर के जादू जिन्नात, नजरे बद, असरात, बेरोजगारियां, परेशानियां, नाकामियां, गलियां रास्ते बंद, कितने लोग थे जिनका सब कुछ खत्म हो चुका था सिर्फ कुरान की बरकत से। कुरान पढ़ने रोज 10 मिनट दे दे, कुरान पढ़ने की बरकत से रब ने उनकी मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां दूर कर। मेरे परदादा का 1933 में विसाल हुआ। कहा कि वो शाम ढले हर बंदे से अलविदा कर रहे हैं, फिर गए मस्जिद को अलविदा की, फिर जो कुरान दिन में 3 दफा पढ़ते थे उसको पढ़ा और फिर अलविदा की, उसको पढ़ा और अलविदा की। वही कुरान मेरे दादा 1960 में फौत हुए, उन्होंने पढ़ा और उसको अलविदा की। वो कुरान, वो सीधा कुरान आज भी तबरुकात में नीचे जहां तबरुकात है वहां पढ़ा हुआ है वो कुरान पाक। और मैंने उस कुरान के अनोखे कमालात, अनोखी करामात और अनोखी कबूलियत के वाकयात देखे। आप पूछे ये कैसे? एक ना जज था बड़ा नेक, बहुत अल्लाह वाले थे, उनके पास एक केस आया। तो एक बंदा सच पे नहीं था, सच पे नहीं था, बार बार कहता था मैं कुरान उठाता हूँ, मैं कुरान उठाता, ये हक है, मैं सच पे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल की पेशी दे दी। कल फिर आए, कल फिर आए, तो कल आए, तो कल आया ना तो खुद कुरान साथ ले आया। उन्होंने देखा तो कुरान पाक नया था। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं उठाना, मैं तुझे देता हूँ वो उठा। पहले मना किया, ना उठा, ना कर, बहुत रोका। उसने कहा नहीं, फिर वो कुरान पाक ले आए जो रोजाना पढ़ा जाता था, पढ़ पढ़ के बसीदा हो गया, इसको उठा ले। फिर रोका जज ने, फिर नेक शरीफ इंसान था जज, फिर रोका। वो कहता नहीं मैं उठाऊंगा, मैं हक पे हूँ। उन्होंने ये उठा ला। उन्हें कि कुरान तो एक है, उन्हें तो वाकई एक, कुरान में कोई फर्क नहीं, वो भी 1 नंबर खुराक है, ये भी कुरान तो हक है, अल्फाज सच्चे हैं इसके, और ये उठा। उसने वो पढ़ा हुआ जो रोज पढ़ता था जो कुरान, वो उठाया। कहा कि तीसरे दिन हम उसका जनाजा पढ़ रहे और बहुत बुरी मौत मरा। मौत का मुझे मंजर बताया मुनासिब। आपके घर में जो कुरान पाक पढ़ा जाता है और मुसलसल पढ़ा जाता है, और अगर कोई नया कुरान पढ़ाए ना उसको भी उठा के पढ़ा करे, कहीं उसकी सिस्कियां भी हो। मुझे एक साहब कहने लगे मैं तस्बीह खाने में आता हूँ, रोज हर दफा नया कुरान उठाता हूँ और पढ़ता हूँ और कुरान से कहता हूँ कुरान तुझे किसी ने हाथ लगाया नहीं लगाया, अच्छा मेरे लिए अल्लाह से दुआ तो कर दे कि मेरा ये मसला है, मेरी ये मुश्किल है, मेरी ये उलझन है, मेरी ये परेशानी हल हो जाए। कहा कि कुरान पढ़ता हूँ और पढ़ के फिर चला जाता हूँ। कहने लगा कि मैं कुछ अरसा मुसलसल ये काम करता रहा और यकीन था और यकीन था और यकीन करता रहा, कुछ अरसा ये शाम और मुसलसल करता रहा। कहा कि रब का निजाम चला
اور اللہ کا نظام چلا اور اللہ کی ترتیب چلی کہ اللہ نے میرے وہ مسائل اور مشکلات اور وہ پریشانیاں حل کی جو دنیا دیکھتی رہ گئی اور دنیا حیران تھی کہ یہ مسائل مشکلات اور پریشانیاں کہاں تھی، تیری تو خاک بھی کب کی اڑا دی گئی ہوتی، شکر ہے ان کو ہواؤں پہ اختیار نہیں۔ کیسے ہو گیا، کس طرح؟ قرآن کی بد دعا سے بچے۔ دیکھیں کسی بزرگ، پیر، فقیر، درویش، ماں باپ، اللہ کے ولی کی بد دعا سے ہم کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پیر، فقیر، بزرگ اس قرآن کی وجہ سے تدبیر بزرگ بنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے تو وہ پیر، فقیر، بزرگ، درویش پہنچی سرکار اللہ والے قرآن کی وجہ سے۔ تو سوچیں اس قرآن کی بد دعا کتنی طاقتور اور کتنی سخت ہوگی، اس کو تو سمجھتی کچھ نہیں۔ اور نبی جی فلاں بزرگ کا میں نے دل دکھایا تھا اس لیے مصیبت آئی۔ اور جس قرآن کی وجہ سے بزرگ بنتے ہیں، جس قرآن کی وجہ سے ابدال، غوث، کلندر، صالحین جس قرآن کی وجہ سے بنتے ہیں، تو اس قرآن کا کچھ نہیں، اس کی بد دعا کتنی لگے، اس کی بد دعا کتنی لگے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ مہمان ہوئے، سلطان محمود بادشاہ ایک جگہ جو ہے تو وہاں بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے باقاعدہ قرآن منگوائے کہ بادشاہ ہے اگر اس کو قرآن پڑھنا پڑا تو کہیں ایسا نہ ہو پریشان ہو۔ تو اس نے بادشاہ نے اس کمرے میں جو شاہی مہمان خانہ تھا اس میں قرآن پاک بھی رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا تو ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ قرآن کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بس بے ادبی نہ ہو۔ اسی میں رات گزر گئی۔ کسی نے پوچھا کیا؟ کہا بس بے ادبی نہ ہو جائے، اور میں اسی میں بے چین رہا۔ زندگی گزر گئی، موت آ گئی، اور موت کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہ ایک رات اللہ کو ایسی پسند ہے اللہ نے بخشش کر۔ 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور قبر پھٹی تو 1000 سال کے بعد میت ویسے پڑی تھی۔ 1000 سال گزر گئے، میت ویسے۔ اچھی قرآن نے انوکھا نظام دیا۔ قرآن کو وقت ہے تھوڑا سا، اور قرآن سے بات کر، قرآن سے معافی مانگے، قرآن سے باتیں کرے۔ کہا جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کون ہے؟ کہا میں ہے۔ کہا اللہ سے باتیں کرنا چاہو گے؟ کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو، تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر۔ ایک واقعہ سے ایک جگہ جانا ہوا، بہت سفر کر کے ان کے گھر تک پہنچے۔ ایک کمرے میں کہتے تھے آپ یہاں نہ سوئیں، یہاں کچھ بس اوپر کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کا پاؤں موڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو تکلیف دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو خود باندھ دیتے ہیں، بندہ چیختا ہے۔ وہ کئی واقعات کہا ہم اس میں نہیں سوتے۔ لوگ تھے زیادہ، گھر تھا چھوٹا، سردی تھی اچھی خاصی۔ مجھے اس کمرے میں عافیت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا مجھے تنہا یہاں سلا، آپ نہ سوئیں، میں سلا دوں۔ خیر انہوں نے جھاڑ جھوڑ کے وہاں کوئی چارپائی پڑی تھی پرانی، اس کو پہلے کھینچا، ٹھیک کیا، میں سو گیا۔ اچھا میں سوتے ہوئے کچھ دعائیں، سورۃ ملک اور کچھ اعمال تھوڑے سے ہیں میں کر کے صبح اٹھا تو حیران تھے کہ آپ کو کچھ نہیں، اور واقعی کچھ نہیں ہوا۔ جن آیا ہو، میں نے مقابلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی داستان، کچھ بھی کیسے نہیں ہوا؟ یہاں تو کچھ لوگ ہیں۔ اچھا میں نے دوسری رات بھی وہیں سونا تھا، دوسری رات تو میں اللہ سے کہتا رہا، میں کہ یا اللہ تو اپنی علم غیب تو تیرے پاس، تو میں یا علیم معلمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ بھی پڑھتا رہا۔ سورۃ علم نشرح بھی میں نے پڑھی، اور کچھ عمال میرے معمولات میں ہیں۔ میں کہ یا اللہ تو مجھے سجھا دے، بتا دے یا کیا۔ میں نے رات کو نا منظر دیکھا ایک عجیب، مجھے نہیں بھولے منظر یہ دیکھا کہ میں ایک بازار ہے وہاں کتابیں خرید رہا، تو کسی نے مجھے کہا یہ دکان ہے، یہاں قرآن پاک بہت لاجواب کاغذ کے بنتے ہیں، اور ان قرآن سے خوشبو آتی ہے، انہوں نے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہے اس سیاہی میں۔ میں نے کہا وہ قرآن لے لیا جائے۔ میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جاننے والے تھے کہ جی آپ فلاں کتاب ہے، آپ کی فلاں کتاب ہے، بس آپ قرآن پاک لے جائیں، آپ پڑھیں گے، ہمیں ثواب ہوگا، ہم آپ سے پیسے نہیں۔ میں کہا نہیں، میں پیسے دوں گا، آپ مجھ سے لے لیں، بس یہی بات ہو رہی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ قرآن پاک جو لیا تو قرآن پاک نے مجھ سے بولنا شروع کر دیا۔ اب میں حیران اور وہ بھی حیران ہے، یہ کیسی آواز؟ قرآن بھی بولتا ہے، قرآن بول رہا ہے۔ قرآن کہنے لگا کہ آپ مجھے لے جائیں گے، پڑھیں گے، صحیح پڑھوں گا۔ کہنے لگا وہی حال تو نہیں کریں گے جس کمرے میں آپ سوئے تھے، اور میں اس کمرے میں ایک کونے میں ہوں، اور آپ کا بھی پتہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بڑے جنات ہیں، جادو ہیں، تو میں ہوں، میں رات کو سسکیاں لیتا ہوں، اور رات کو روتا ہوں، اور دن کو روتا ہوں،
اور میں کہتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تم کو ویران کر۔ تمہیں اب یقین جانیے ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا پیساخ کا نا پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس نے میرے ہاتھ نہ میرے ناک کی طرف کیے، وہی قرآن خوشبو والے کی خوشبو میرے ہاتھوں میں کئی دن تک رہی، کئی دن تک رہی۔ مجھے دو چیزیں نہیں بھولتی، ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک درویش تھے فوت ہو گئے، میں ان کے ہاں گیا، ان کی مسجد تھی، میں وضو سے پانی کروں تو خوشبو آئے۔ اچھا میں ٹوائلٹ میں گیا سنجے کے لیے، اس میں بھی خوشبو آیا، میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیوڑا کوئی سندل اس طرح کی خوشبو، چونکہ ہمارا خوشبو سے تعلق ہے، میں نے کہا یہ کوئی خوشبو ملائی ہوئی ہے، سندل اور کیوڑا ہے اس طرح۔ اچھا لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے جا رہے تھے، میں نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ خوشبو والا پانی ہے۔ تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا، بابا جی کا وصال ہو گیا، میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ خوشبو کیوں ہے؟ کہ رے بابا رات کو جب اٹھ کے نا بہت قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر ہمارے پانی سے خوشبو شروع ہو جاتے ہیں۔ خود وہ خوشبو مجھے یاد غالباً 2001 کی سردی تھی، رمضان تھا، روزے تھے اور سخت سردی، غالباً 2000 یا 2001 کی بات۔ میں اس وقت جب اٹھا نا، پھر کہہ رہا ہوں میرے ہاتھوں میں خوشبو تھی اور کئی دن تک رہے۔ مجھے فوراً اٹھ کے میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا تو اس وقت تقریباً 2 بجے کا، اٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اچھا مجھے پتا نہیں، گھر والے میری محبت میں انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ جب اٹھیں رات کو کیا پتا کیا ضرورت ہو، وضو کی ضرورت ہو، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو۔ وہاں ٹوائلٹ تھا تو گاؤں دور کر کے تھا اور وہاں کتے بھی تھے، تو انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہو۔ میں نے جو بتی چلائی تو وہ آگے، کیا ہوا حضرت کیا ہوا؟ قرآن پاک یہاں پڑھا ہے کہ ہاں پڑھا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ چارپائیاں کھڑی ہوئی تھی پرانی، جیسے گھر میں جگہ تھوڑی ہو تو چارپائیاں پرانی کھڑی، ایک چارپائی کے آگے دوسری کے آگے تیسری، اس پہ وہ ہٹائیں تو چھوٹی سی الماری تھی، اس میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا، اور اس قرآن پاک کو مٹی تھی ساری، دھول تھی، تو کہنے لگا یہ پڑھا ہے لیکن یہ مجھے دے۔ میں نے تھوڑا سا وضو کیا اور اس کو پڑھا، میں نے وہ چند صفحے میں نے 4-5 صفحے پڑھ کے چوم کے میں نے رکھ دیا، پھر میں سو گیا۔ صبح اٹھ کے میں نے انہیں بلایا کہ یہ جو تم کہتے تھے اس گھر میں دیو ہے، جادو ہے، چیزیں ہیں، سونے نہیں دیتے، یوں کرتے، یہ بد دعائیں ہیں، اور یہ میرا خواب۔ اور میں نے کہا میرے ہاتھوں سے خوشبو سونگ، نہ میرے پاس ہے یہ خوشبو، نہ تمہارے پاس ہے، کہاں سے آئی ہے؟ لیکن یہ وہی خوشبو ہے نا، یہ واقعی یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا، کتنے سالوں سے قرآن۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، میں نے کہا کوشش کریں اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھ اس کمرے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، وہ دھماکے بھی، وہ الٹنا پلٹنا بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک اور بات بتاؤ، ہر قرآن کے ہر لفظ ہر حرف کے ساتھ موکلات ہے، موکلات کہتے ہیں اس کے خود دام موکلات ہیں، ہر قرآن کے ہر حرف ہر لفظ ہر آیت کے ساتھ موکلات ہیں، موکلات۔ ایک درویش نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس خچر تھا، وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا۔ ایک جگہ سامان لے کے جب لاج جا رہا تھا تو ایک معذور آدمی ہاتھ پاؤں ٹانگوں سے معذور کہنے لگا مجھے خچر پہ بٹھا لے، پیسے دوں گا، میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں تیری منزل ہے۔ اس نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو وہاں آگے 2 راہیں ہو گئی، ایک راستہ وہ تھا جو عام مشہور راستہ تھا جس میں اکثر سواریاں جاتی تھی، ایک راستہ وہ تھا جو گمنام راستہ تھا، گمنام۔ تو کہنے لگا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نا اس گمنام راستے سے چلیں، گمنام راستے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ تو نہیں ہے، کہا نہیں ہے، مجھے راستہ آتا ہے، سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے، پانی بھی ہے، اور یہ آپ کو مختصر راستہ بھی ہے۔ اس راستے میں چلتے چلتے وہ ایک وحشت ناک جنگل کی شکل اختیار کر، تو کہنے لگے کہ دیکھا تو ایک دم وہ معذور آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں جس کے معذور تھے وہ ٹھیک ہو گیا اور خچر سے چھلانگ مار کے اترا اور اس نے خنجر اور کہا میں تجھے قتل کروں۔ اس نے مجھے قتل نہ کر، یہ چیزیں مال اسباب لے لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے قتل کروں گا، میرا اصول ہے۔ اور دیکھا تو وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں، کچھ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے کہا میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر سامان لیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے 2 نفل پڑھ۔ اب وہ ظالم خنجر لے کے کھڑا ہے، کہتے ٹھیک ہے 2 نفل پڑھ دے۔ اب اس کے کہتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھ؟ بے ساختہ منہ سے نکلی آیت، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ